अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर नबीहा अली खान, प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 के साथ। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, मजे में हैं जनाब। खुश बाश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत 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 ख्याल रखिए। आज की सुबह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की सुबह के लिए भी हमारे पास एक बड़ा जबरदस्त सा प्रोग्राम है आपके लिए और बड़ी ही जबरदस्ती पर्सनालिटी भी, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक जो है वो आपका, मेरा, हम सबका फेवरेट है। क्योंकि फोटोग्राफी का शौक जो है वो हर इंसान को है और हर शख्स ये चाहता है कि वो अच्छे अच्छे क्लिक्स ले, अच्छी अच्छी खूबसूरत जो है वो बिल्डिंग्स हों या कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस हों या फिर हमारे लाहौर का, कराची का, इस्लामाबाद का कोई भी ऐसा कल्चर हो। पूरे पाकिस्तान में जिस जगह भी आप चले जाएं आपको खूबसूरती खूबसूरती जो है वो नजर आती है और उसे कैप्चर करना। हमारे पास एक मोबाइल फोन तो है ना, स्मार्टफोन, जिससे हम कोई भी अच्छी चीज जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन कुछ खास किस्म के फोटोग्राफर होते हैं जो कि अपनी फोटोग्राफी से ये साबित करते हैं कि एक तो होता है कुदरत का खूबसूरत नजारा और एक होता है उसमें मजीद चार चांद लग जाते हैं जब अगर तस्वीर आपने अच्छी जो है वो ली हो। किसी भी आम शक्ल को खास बना देती है वो अच्छी तस्वीर जो अच्छे कैमरे से ली गई हो, लेकिन उस अच्छे कैमरे के पीछे उस तस्वीर को उतारने वाले का बड़ा अहम किरदार होता है। और कहते हैं ना कि आपकी ये तस्वीर तो बड़ी अच्छी आई है, आप तो इसमें बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो वो इसीलिए कहा जाता है कि उतारने वाले ने वो तस्वीर आपकी बहुत अच्छी उतारी है, वो क्लिक बहुत अच्छा लिया है, तभी आपकी तस्वीर जो है वो अच्छी आई है। या कोई भी ऐसा नज़ारा जो एक आम सी प्लेस हो, बड़ी खास ना भी हो, लेकिन उस क्लिक में जो है वो बहुत खूबसूरत लग रही हो, तो तब भी हम कहते हैं कि वाह क्या शाहकार है। फोटोग्राफर का बड़ा कमाल है कि उसने बड़ी जबरदस्त। मैं कोई भी अच्छी वीडियो देखती हूँ या कोई भी अच्छी जो है वो क्लिक्स देखती हूँ तो सबसे पहले मैं ये पूछती हूँ कि डीओपी कौन है। सबसे पहले मेरा सवाल ये होता है कि फोटोग्राफर कौन है। तो ये जनाब सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जो नेचर से लव करते हैं, प्यार करते हैं, मेरी तरह और आपकी तरह। तो आज का प्रोग्राम हमारे साथ जनाब फरीद साहब ने हमें जो है वो ज्वाइन किया है स्टूडियो में, जो कि बहुत पाकिस्तान के बड़े अच्छे जो है वॉल सिटी के फोटोग्राफर हैं। अब लाहौर की अगर बात कर लें तो लाहौर के कल्चर को जितना क्लोज उन्होंने कैप्चर किया है अपने कैमरे से, अपने कैमरे की आंख से देखा है, शायद किसी और ने नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक है सर, आपको वेलकम कहती हूँ शो में। और आपके कैमरे की आंख ने बहुत खूबसूरती देखी है, आपने बहुत खूबसूरत मनाजर जो है वो कैप्चर किए हैं। कुछ हमें भी हाल अहवाल बताइए कि आपने तारीख के कौन कौन से अदवार जो है वो अपने एक खूबसूरत कैमरे की आंख से जो है वो कैप्चर किए हैं। हाँ जी, ये तो आपने ऐसा सवाल कर दिया कि जैसे तार छेड़ दिए। तो बात ये थी कि मैंने जब मैट्रिक में था तो मुझे बहुत शौक होता था पिक्चर्स जब मैं देखता था। अच्छा। कि कैसे खींचती हैं तस्वीरें और ये इतनी खूबसूरत जगह कहाँ पर है और ये पहाड़ इतने अच्छे होते हैं और ये जंगल की तस्वीरें, ये सब चीजें मुझे बहुत फैसिनेट करती थी। अच्छा। तो फिर मैंने एक जो है ना छोटा सा कैमरा मेरे वालिद साहब ने मुझे लेकर दिया, तो मैं उससे ना एक रील खरीदता और उससे जो है ना तस्वीरें खींचता। अच्छा। मैं ये फिर शौक जो है ना मेरा कॉलेज में चलता रहा और इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइन में जो फोटोग्राफी क्लब था मैं उसका प्रेसिडेंट रहा। अच्छा। और उसमें हम फोटोग्राफ्स का कंपटीशन भी करवाते थे। इसके अलावा वो हाइकिंग क्लब में होता था मैं, तो हाइकिंग करने के लिए जाते थे। बेसिक बात ये थी। कंसंट्रेशन किस चीज पे थी? ज्यादातर कैप्चर क्या करते थे? बचपन से शौक क्या था? अच्छी बिल्डिंग्स, अच्छी कोई जो है वो खूबसूरत जैसे फूल, कोई फ्लावर्स या कोई आबशारें, कोई दरिया, कोई नहरें, क्या क्या कैप्चर करते थे? हाँ जी, ये बड़ी इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि हम कहीं ना कहीं से तो इंस्पायर होते हैं अपनी बात करने के लिए। हाँ। कि भी हमने ये, मैंने जो चीज मेरे लाहौर में नहीं थी वो मुझे बहुत इंस्पायर करती थी। यानी पहाड़ होते थे, दरिया होते थे, आबशारें होती थी, ये मुझे बहुत फैसिनेट करती थी। और जब मैं इन सबको करीब से जाके देखता था तो आप यकीन माने मुझे ऐसे महसूस होता था कि इन जगहों से मेरी रूह का कोई ताल्लुक है। हाँ, फिर जब मैं उनकी पिक्चर्स बनाता था तो यहाँ आके बड़े शौक से मैं अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को दिखाता था कि ये देखें, ये ऐसी जगह है, ये वैसी जगह है। सही। तो आप क्या समझते हैं कि लाहौर जैसा इतना खूबसूरत शहर जहाँ हिस्टोरिकल प्लेसेस की भरमार है, क्या क्या कैप्चर किया? कौन सा, किसको कैप्चर करते हुए दिल बहुत खुश हुआ? आपको खुद अपनी वो क्लिक्स देखकर जो है वो आपने अपने आप को दाद दी? अक्सर औकात मैंने फोटोग्राफर्स को देखा है कि बहुत अच्छी कोई क्लिक आ जाए ना तो उसके बाद जो है वो अपने आप को शाबाश दे रहे होते हैं। आपने कितनी बार दी? हाँ जी, ये आपके सवाल में 2-3 हिस्से हैं। एक तो ये है ना कि मैं आपको जैसे पहले बताया कि लाहौर में जो चीज नहीं थी ना
وہ مجھے فیسینیٹ کرتی تھی. ٹھیک ہے. لیکن مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ لاہور میں مسجد وزیر خان بھی ہے. اچھا, یہ لاہور کا شاہی قلعہ میں شیش محل بھی ہے. صحیح. اور اسی طرح دلی گیٹ کی اتنی خوبصورت گیٹ ہے, مجھے نہیں پتا تھا. لیکن یہ تھا کہ جب میں نے ان جگہوں پہ جا کے پکچرز بنانی شروع کی, ایک تو آرڈنری پکچرز ہے, ہر کوئی بنا سکتا ہے, لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ قدرت جو ہے نا وہ آپ کو ایک موقع دیتی ہے اور وہ اپنا قدرتی حسن جو ہے نا آپ کو اس کے ساتھ میچ کر کے دکھا دیتی ہے. بادل آ جاتے ہیں بڑے خوبصورت, سن جو ہے نا اس کا کچھ ایسا ایفیکٹ آ جاتا ہے. مجھے جو اپنی بیسٹ پکچرز ہیں نا وہ لاہور کی گلیوں اور محلوں میں جو اسٹریٹ لائف ہے نا وہ میری سب سے فیورٹ. بڑی کمال پکچرز ہوتی ہیں. واقعی آپ نے بڑی زبردست نشاندہی کی ہے کہ جب بھی ہم کوئی ایسا پورٹریٹ دیکھتے ہیں کہ جس میں لاہور کی اندرون شہر کی گلیاں, وہاں بچے کھیل رہے ہیں, یا وہاں پر ریڑی والوں کی جو ہے وہ کانسیپٹ ہے, یا جو بھی ہے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے گھر ہیں, کلرفل سی جو ہے وہاں پر بہت اچھا امپیکٹ ہے. جیسے کہ ابھی فوڈ اسٹریٹس بنی ہے, فوڈ اسٹریٹس کی جو وہ گلیاں ہیں وہ بھی بہت خوبصورت ہیں, گھروں کو بڑا زبردست ڈیکوریٹ کیا گیا, بالکنیوں کو جو ہے وہ بہت خوبصورت جو ہے وہ ڈیکوریٹ کیا گیا. اس کو کتنا آپ نے کیپچر کیا؟ ہاں جی, جیسے کہ آپ نے بتایا پہلے کہ یہ لاہور کے اندرون جو ہے وہ جو گلیاں ہیں اور قریب قریب کھڑکیاں میں نے تو پورٹریٹس میں ہی دیکھا ہے, ریئل میں تو نہیں دیکھا ابھی تک. اور یہ آپ یقین کیجئے کہ اندرون شہر کے رہنے والے لوگ جو ہے نا وہ صرف اپنے گھر میں نہیں رہ رہے ہوتے, وہ اپنے سامنے والے گھر کے ساتھ بھی اسی وقت موجود ہوتے ہیں, وہ اپنے ہمسائے کے گھر کے بھی حالات سے واقف ہوتے ہیں, اور ادھر کیا پک رہا ہے, ادھر سے کیا خوشبو آ رہی ہے, وہ سب پتا ہوتا ہے. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے نا. یہ ایک کمیونٹی ہوتی ہے, خاندان ہوتا ہے, یہ ایک بڑی خوبصورت چیز ہے اس میں. اور دوسرا یہ ہے کہ ان چیزوں کو پالش کرنا اور ان کو انہینس کرنا, ان کو یہ بتانا کہ یہ اگر یہاں پہ کوئی خوبصورت چھجا ہے اور اس میں آپ اگر اس کو پراپر مینٹین کر کے اس کو لائٹ ایفیکٹ دے کے اور اپنے ٹورسٹ کے لیے بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ 300 سال پہلے, یہ 400 سال پہلے کی عمارت ہے اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت آج بھی لگ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے رہنے والے لوگوں کے مزاج آج سے 400-500 سال پہلے بھی بہت صحت مند اور بڑے خوش مزاج قسم کے لوگ تھے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, جیسے فوڈ اسٹریٹ کا آپ نے بتایا, کرتی ہیں, بہت کاؤنٹ کرتی ہیں. جیسے آپ نے فوڈ اسٹریٹ کا بتایا, تو فوڈ اسٹریٹ میں جیسے ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی نے جیسے اس کو کنزرویشن کی ہے, اس کو رینوویٹ کیا ہے, اور اب لاہور کے لوگ جو ہیں وہ وہاں اس لیے جاتے ہیں کہ انہیں وہاں اپنا ورثہ نظر آتا ہے, کسی چھجے کی صورت میں, کسی دروازے کی صورت میں, اور کہیں کوئی آواز لگا رہا ہوتا ہے, کوئی طوطے کی فال نکال رہا ہوتا ہے, کوئی بندر کا تماشا ہو رہا ہوتا ہے. مطلب یہ سب چیزیں مل کے نا آپ کا بالکنی میں اڑتے ہوئے سفید کبوتر بیوٹیفل امپیکٹ دیتے ہیں. اور اس کی جو پکچرز میں نے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر دیکھی ہیں, آپ جیسے فوٹوگرافرز جب وہ پکچرز لیتے ہیں وہ بہت خوبصورت لگتا ہے. ایک بہت خوبصورت دوشیزہ جس کے لمبے لمبے بال, اور وہ اس جو ہے وہ بالکنی میں کھڑی ہوئی جو ہے وہ اڑا رہی ہے کبوتر. دیٹ واز فینٹاسٹک. مطلب بہت بڑا پورٹریٹ ہے, پوری دنیا میں اس پورٹریٹ کو بہت زیادہ جو ہے وہ پسند کیا گیا. یہ ہمارا کلچر ہے, یہ ہماری وہ بیوٹی اور سادگی ہے کہ جس کے بارے میں جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین کے جو ہے وہ بال بہت امپورٹنس رکھتے تھے. اس وقت میں لوگوں کی بڑی خواتین کی ایسی تصاویر جو ہے, اور پرانے زمانے میں چلے جائیں تو ہماری شہزادیاں, ملکہیں, ان کی جو ہے وہ یہ کانسیپٹ بہت ہوا کرتا تھا. بالکنیوں کا کانسیپٹ بہت زیادہ ہوتا تھا, کبوتروں کا کانسیپٹ ہوتا تھا, پانی کا کانسیپٹ تھا. آپ نے اس چیز کو کیسے کیپچر کیا؟ اچھا جی, یہ آپ دیکھیں کہ جو ہے نا کبوتر انسان کے ساتھ صدیوں سے رہتے آ رہے ہیں, صدیوں سے. اچھا, اب ہمارے اندرون شہر میں تو بے شمار کبوتر رہتے ہیں. اچھا, صرف یہ نہیں ہے کہ انہیں جہاں جگہ مل گئی ہے تو انہوں نے وہاں گھونسلہ بنایا ہے. پرانی عمارتوں میں کبوتروں کے رہنے کے لیے باقاعدہ سے ان کے گھر بھی دیواروں کے اندر بنائے جاتے تھے, جہاں کے کبوتر بھی رہیں گے. آپ جو کھانا کھائیں گے ان میں سے جو بچ جائے گا کھانا وہ کبوتروں کو ڈالیں گے, اور آپ کی ایک لائف اٹیچمنٹ ہے نیچر کے ساتھ. اچھا, اب جو ہماری اگر بہت سارے لوگ گزر گئے, مغل دور چلا گیا, بعد کا دور چلا گیا. آپ یقین کیجئے کسی نے اگر نہیں دیکھا ہوگا نا بادشاہوں کو, ان کبوتروں نے تو ضرور دیکھا ہوگا, جو نسل در نسل جو ہے نا کبھی شاہی قلعے کی دیوار میں ہے اور کبھی بھاٹی گیٹ کی کسی گلی میں کسی دیوار کے اندر گھونسلہ بنائے بیٹھے ہیں. اور جو خواتین کے ساتھ کبوتروں کے پورٹریٹس ہیں
میں آپ کو بتاؤں کبوتروں کے تو بے شمار میں مطلب میرا ٹاپک رہا, میں نے بہت کام کیا, لیکن یہ ایک فنون لطیفہ کا ایک بہت زبردست ایک پوائنٹ ہے کہ جیسے خواتین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, تو اسی طرح یہ جو آپ کی قدرت ہے نا کہ آپ کے ہیں کبوتر ہیں, آپ کی بلیاں ہیں جو آپ کے ساتھ رہتی ہیں, اور اسی طرح کے مختلف مرغوں کی لڑائیوں والے مرغے ہیں, یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ ہیوی قسم کے مرغوں کی بھی پورٹریٹس ہیں جو کہ اندرون شہر کی گلیوں میں بڑے دن دناتے پھرتے ہیں اور وہ بڑے خوبصورت قسم کے جو ہے وہ پیٹس ہیں, اس میں کیٹس بھی ہیں, اس میں اور جو چھوٹی کیٹس بھی ہیں, بہت خوبصورت جو ہے وہ کافی اس قسم کے پیٹس بھی جو ہے وہ ان گلیوں میں نظر آتے ہیں. کبھی کوئی ایک ایسا پورٹریٹ آپ کا اپنا جس کو اتارنے کے بعد آپ کئی ٹائم تک دیکھتے رہے ہو کہ یار میں نے یہ کیا کلک لے لیا؟ اچھا جی, میں نے نا ایک بندر کی تصویر اتاری تھی. اچھا, صحیح. اور وہ بندر جو ہے نا ذرا ایج میں ذرا زیادہ تھا, وہ بڑی عجیب ایک سوچ میں نا وہ بیٹھا ہوا ہے. اچھا, ہاں, وہ جب لاہور کی بات کر رہے ہیں؟ جی لاہور کی میں بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا. اور اس کے علاوہ یہ جانوروں کی تمام میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اندرون شہر کے لوگ انسانوں کے ساتھ اس قدر مانوس ہیں کہ وہ اپنی غمی اور خوشی کا اظہار بھی انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں. ہم اپنے اندر اگر ان سے انٹریکشن ہوگا تو ہمیں پتہ لگے گا نا ان کے ساتھ. صحیح. تو آپ نے مطلب اس پورٹریٹ کو کافی ٹائم تک دیکھا کہ یہ کیا ہے؟ بالکل. آپ خود سوچ میں پڑ گئے اس کلک کو لینے کے بعد کہ یہ کیا سوچ رہا ہے, کیا ہمارے بارے میں سوچ رہا ہے, یہ اپنے دیکھ رہا ہے کہ میں جنگل میں ہوتا تھا اور آج مجھے چین ڈلی ہوئی ہے تو میں ادھر ہوں اور پتہ نہیں کیا. بہرحال یہ سب چیزیں جب آپ کوئی پکچر بناتے ہیں تو وہ پکچر اصل میں سٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے. پوری سٹوری بتا رہی ہوتی ہے, اس کو بتانے کے لیے آپ کو کوئی لفظ بولنا نہیں پڑتا, وہ پکچر بتاتی ہے کہ میں یہ ہوں. اچھا, اگر نئے آنے والے بچے ہیں, ینگسٹرز ہیں جو کہ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, فوٹوگرافر بننا چاہتے ہیں, اچھا فوٹوگرافر بننا چاہتے ہیں, کون کون سی ٹپس آپ کے پاس ایسی ہیں, کون کون سے ایسی بیسکس ہیں کہ جن کا دھیان رکھ کے جو ہے وہ انہیں اس فیلڈ میں آنا چاہیے؟ ہاں جی, یہ بہت اچھی بات کی. میں ہمیشہ جو ہے نا جب بھی میں ورلڈ سٹی جاتا ہوں وہاں بہت سے بچے آئے ہوتے ہیں, پھر ہم فوٹو واکس بھی کرواتے ہیں, بچے آتے ہیں, ان کو یہی ٹپس دیتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ کچھ کریں, کچھ بھی کریں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ اس کام کو کنسسٹنسی سے یعنی مستقل مزاجی سے اس کو کر پائیں گے. اور جس وقت آپ کسی ایک تصویر کے لیے ویٹ کریں گے نا کہ ابھی ادھر سے کبوتر آئے گا, تو میں نے ایسی تصویر لینی کہ اس کے پر کھلے نظر آئیں. ٹھیک ہو سکتا ہے آپ کو آدھا دن وہاں لگ جائے, اور لیکن وہ آپ کسی چیز کے لیے آپ ویٹ کریں گے, ایسے آپ کے اندر تھوڑا سا برداشت ہونا چاہیے. برداشت بہت ضروری ہے, کیونکہ ورنہ یہ نہیں ہو سکتا آپ جاتے جائیں گے, کبوتر آئے تصویر لے لی اور وہ لے لی. ایسا نہیں, فوٹوگرافر بننا اتنا آسان کام نہیں ہے, برداشت کرنا پڑتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ فریم کم از کم آپ جو بھی سلیکٹ کریں فریم, اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوں, آپ کا کلچر ہو, ٹھیک ہے نا, آپ کے کلرز ہوں کلچرز کے, اور اس کے علاوہ آپ کا جو بھی سبجیکٹ ہے وہ آپ کو کلیئر نظر آئے, اور وہ جو رولز ہیں فوٹوگرافی کے اس حساب سے وہ آپ اس کو پلیس کریں اپنے فریم میں, تو اس فریم کی جو امپورٹنس ہوتی ہے وہ انٹرنیشنلی بڑی زبردست ہو جاتی ہے. صحیح. اچھا, یہ بتائیے گا کہ آپ نے تو لاہور کے میلے ٹھیلے بہت دیکھے ہوں گے, بڑی بسنتیں, اور وہ جو ایک ٹائم تھا جس وقت جو ہے وہ بسنت کا فیسٹیول ہوا کرتا تھا, ہر چھت پہ جو ہے وہ رنگ برنگی جب پتنگیں نظر آ رہی ہوتی تھی, پھر میلوں کے سیشن ہوتے تھے. اب تو وہ نہیں ہے, وہ دور ہم نے تو نہیں اس طرح سے جو ہے وہ دیکھا, لیکن آپ کے کیمرے نے وہ ضرور کیپچر کیا. اس کے کچھ حال و احوال مجھے بتائیے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے تہواروں کا جو بادشاہ تھا نا وہ بسنت تھا. یہ بسنت جو ہے نا یہ امریکہ, کینیڈا, برطانیہ سے لوگوں کو لاہور لے کر آتا تھا. یہ کراچی سے لوگ لاہور آتے تھے. یہاں اس تہوار کو ایسے منایا جاتا تھا جیسے کوئی عید ہے کوئی. اچھا, گھروں میں پکوان پکتے تھے, اور جو ہے نا ہم لوگ کپڑے سلوائے جاتے تھے رنگ برنگے, یلو کلر کے, ریڈ کلر کے, اور پورا ایک پراپر طریقے سے اس کو منایا جاتا تھا جیسے کوئی مہندی کا سیشن ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جب جو ہے نا پتنگیں اڑائی جاتی تھی, ہمارے دور کے جو دوست احباب ہیں ان سب کو پتا ہے کہ پتنگ بنانی کیسے ہے.
ڈور لگانی کیسے ہے. اور اس وقت جو ہے میں بس یہ بتانا چاہوں گا کہ ان تہواروں میں جو کلرز ہوتے تھے یہ شاید دنیا کے تہوار اٹھا کے دیکھ لیں اس میں شاید بسنت جیسا تہوار کہیں نہیں ملے گا. اور اس کے علاوہ یہ بھی برداشت, بس ہم اس تہوار کو جو ہے نا وہ شاید کنٹرول نہیں کر پائے, ہم اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ ہینڈل نہیں کر پائے, اس سے بڑا جانی نقصان ہوا جس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ بند کرنا پڑا. اور ایک اچھا تہوار جو ہے وہ ہم سے سائڈ پر ہو گیا کیونکہ ہم شاید بہت زیادہ جذبات میں آ کے جو ہے پتنگیں اڑانا شروع ہو گئے تھے, جس سے ہمیں دوسروں کی جانوں کا جو ہے وہ بالکل خیال نہیں تھا, بڑا ضیاع ہوا جس کی وجہ سے اب یہ چیزیں نہیں ہیں. میلوں کا حوال اگر جان لیں, میلے بھی تو لگتے تھے, بیساکھی کا میلہ اور پتہ نہیں کون کون سے میلے, تو اس حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا. ہاں جی, یہ تو جیسے بسنت ایک تہوار ہی نہیں تھا, ایک میلہ بھی تھا. لیکن اس کے علاوہ جو بڑے مشہور میلے ہیں اس میں داتا صاحب کا میلہ لگتا تھا جہاں پورے پنجاب سے بلکہ پاکستان کے جو ہے نا وہ ڈھول بجانے والے وہ لوگ یہاں آتے تھے, چادریں چڑھائی جاتی تھی, آپ انہیں اسپیشل کیپچر کرتے تھے جا کے. ایگزیکٹلی, مجھے یاد ہے کہ یہ ریل خاص طور پہ ایک کیمرے میں ڈالنی اور 1-2 ریلیں جیب میں ڈالنی اور پھر تصویر بناتے وقت یہ بھی خیال رکھنا پڑتا تھا کہ اس تصویر کے بعد پھر ہمارے پاس اتنی تصویریں باقی ہیں, لہٰذا بڑی سوچ سمجھ کے ہم نے. رف کٹ کتنا نکلتا تھا اس میں؟ یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جو ریل ہوتی ہے نا اس میں 36 پکچرز ہوتی ہیں, اس میں سے نا میرا خیال ہے کہ بہت ہی اچھی تصویریں بھی اگر کوئی نکالے نا 6-7-8 پکچرز ٹاپ کی نکلتی تھیں بس. ہاں جی, یہ بہت صبر کا کام ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ جس وقت ہم تصویریں لینے کے لیے جاتے تھے نا تو اس وقت ایک ہاتھ دل کے اوپر رکھا ہوتا تھا کہ یہ پتہ نہیں اب یہ رزلٹ کیا آ رہا ہے. تو لیکن یہ تھا کہ وہ جو اس سے یہ ہوتا تھا کہ اگلی ریل میں جو ہے نا اس کی پرفارمنس بہتر ہو جاتی تھی رزلٹ کی. اچھا, تہواروں کے حساب میں جیسے بات ہو رہی تھی کہ ہاں جی, تو ادھر داتا صاحب کا عرس ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے نا پیر مکی سرکار کا عرس شروع ہو جاتا تھا, پھر جو ہے نا حضرت میاں میر سرکار کا عرس ہوتا تھا, اور مادھو لال حسین, حضرت مادھو لال حسین کا عرس اس وقت بلکہ شالیمار گارڈن میں لگتا تھا. تو یہ سب میلوں کے اندر جو خاص چیزیں ہوتی تھی نا, ہماری والدہ جاتی تھیں پیالے لے کر آتی تھیں چائے کے لیے, وہ میلوں کے اوپر نا یہ سب چیزیں ملتی تھیں, اور وہ جو بنانے والے لوگ ہوتے تھے وہاں عارضی دکانیں بنا کے فروخت کرتے تھے. اسی طرح مٹی کے جسے آپ کہتے ہیں گھگو کوڑے, اب تو شاید وہ بنتے ہی نہ ہوں, اور چھوٹی چھوٹی سرائیاں اور کنڈے اور بے شمار ایسی چیزیں جو کہ صرف میلوں کی پروڈکٹ ہوتی تھی. اور جب میلہ کوئی لگتا تھا لوگ اس انتظار میں ہوتے تھے میلہ لگے گا تو ہم جائیں گے اور اپنی یہ چیزیں خرید کر لائیں گے. آپ کیا کرتے تھے جب آپ یہ پکچرز لیتے تھے, ان کلکس کو لیتے تھے, پھر ان کو فنیشنگ کرنے کے بعد جو ہے وہ کیا اپنا البم بناتے تھے, ان کو سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتے تھے, کس طرح آپ جو ہے وہ لوگوں تک اپنا میسج جو ہے وہ یہ پہنچاتے تھے؟ جی اچھا, یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ آج جیسے کہ آپ نے کہا نا سوشل میڈیا کا, آپ یقین کیجئے کہ سوشل میڈیا کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ہم اپنی پکچرز کو لے کے اپنے ٹیچرز کو دکھاتے تھے. ٹھیک ہے, ہمارے جو فوٹوگرافی کے جو ہے استاد ہوتے تھے ان کے پاس لے جاتے تھے کہ جی یہ تصویریں آئی ہیں, یہ کیسی ہیں, وہ بھی اپنے مزاج کے مطابق ہمیں گائیڈ کرتے تھے. اور پھر کالج میں فوٹوگرافی کی ایگزیبیشن لگتی تھی, پھر مختلف کالجز میں ایگزیبیشن لگا کرتی تھی. گورنمنٹ کالج کی ایگزیبیشن کا بھی میں نے ایک دفعہ ایوارڈ ون کیا تھا. تو اسی طرح ہوتا تھا کہ جو ہے نا ایگزیبیشن کہیں لگ گئی, یا جب کوئی دوست صاحب آپ اکٹھے ہوئے انہیں اپنا کام دکھایا, یہ دیکھو یار یہ میں نے یہ کام کیا. یہ سوشل میڈیا تو ایک بلیسنگ ہے آپ کے پاس کہ آپ ادھر تصویر کھینچیں ایسے انسٹاگرام پہ لگائیں اور پھر آپ اس کی دیکھیں ریٹنگ کدھر جا رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ابھی کس پہ کام کر رہے ہیں؟ یہ سارے میلے ٹھیلے, یہ سارے رخ جو آپ کے کیمرے کے تھرو تو ہم دیکھ سکتے ہیں, ریالٹی میں تو کبھی جا کر دیکھنے کا اتفاق جو ہے وہ ہمیں نہیں ہوا, اور نہ ہی شاید ہماری آج سے آگے آنے والی جنریشنز کو جو ہے وہ یہ چیزیں اب دوبارہ اس طرح دیکھنے کو مل سکیں گی. لیکن جو آپ نے کیپچر کیا ہے وہ سب چیزیں اب ریسنٹ آپ کس پہ کام کر رہے ہیں؟ کووڈ کی سچویشن ہے, حالات اس قسم کے ہیں کہ وہ سب چیزیں جو ہیں وہ اب ایک پردہ ڈل گیا اس کے اوپر. ابھی تک جب تک یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوتے, سیٹل نہیں ہوتے, تب تک دوبارہ سے جو ہے وہ اس طرح میلے نہیں لگ سکتے, تب تک دوبارہ سے جو ہے لوگ اس طرح ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو پھر اب آپ کا زیادہ کانسنٹریشن کس طرف ہے؟ جی یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ پوری دنیا میں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ ڈیورنگ کووڈ جو ہے اب آپ کے جو ہے نا سبجیکٹ کیا ہیں, اب آپ کس سبجیکٹ پر فوکس کریں گے, کیونکہ اب آپ کی پکچر سے صرف اپریسیشن ہی نہیں ہونی چاہیے اس کی,
اس سے باقی کمیونٹی کو فائدہ ہونا چاہیے جو کہ کووڈ سے جو ہے نا وہ سفر ہو رہے ہیں. لہٰذا میں باقی اپنی کمیونٹی کو بھی یہ میسج دینا چاہوں گا کہ آپ کووڈ اور اس سے جو آفٹر ایفیکٹس آ رہے ہیں, جیسے بچوں کی ایجوکیشن ہے, بچے اسکول جاتے تھے, صبح ٹائم پہ اٹھتے تھے, تیار ہوتے تھے, اور اب وہ بستر سے صرف کروٹ لیتے ہیں اور اپنی کلاس جو ہے نا آن لائن لینا شروع کر دیتے ہیں. یہ پرابلمس ہیں اور یہ آنے والے وقت میں شاید ہسٹری بن جائے, لیکن اس وقت اس کو ڈاکومنٹ کریں کہ ڈیورنگ کووڈ اور آفٹر کووڈ جو ہے یہ سب سبجیکٹ پہلے کبھی نہیں ہوتے تھے, اب ہیں, تو اس کو ڈاکومنٹ ضرور کریں. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کس پہ کام کر رہے ہیں ابھی, آپ کا کنسنٹریشن کیا ہے؟ ہاں جی, میں کیونکہ کافی عرصے سے میں ہیریٹیج پہ کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ڈیورنگ کووڈ جب تمام چیزیں بند تھیں اور سیر گاہیں بھی بند تھیں, میں لاہور کے شاہی قلعہ میں چلا جاتا تھا اور کسی ایک سبجیکٹ کو لے کے اس کے اوپر کام کرتا تھا. وہاں کوئی بندہ نہیں ہوتا تھا, صاف ستھرا ماحول ہوتا تھا, بلو اسکائی ہوتا تھا, کیونکہ ان دنوں جو ہے پولوشن بھی کم ہو گئی تھی اور آسمان پہ تارے بھی نظر آ رہے تھے. تو آپ کی تصاویر میں وہ چیزیں جو ہے وہ نمایاں آپ نے اس کو کیپچر کیا؟ جی بالکل, نیچر کو کیپچر کیا, ہیریٹیج کو کیپچر کیا. اس کے علاوہ کیونکہ میں ایک بائکر کمیونٹی میں ہوں. ہاں بالکل, آپ بتا رہے تھے کہ آپ ایک بائکر بھی رہے ہیں اور آپ نے ٹور بھی کیے ہیں. کہاں کہاں گئے ہیں آپ؟ جی یہ ہے کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا بائکر کلب ہے کراس روٹ انٹرنیشنل کلب, یہ اس کے ساتھ اس کا پائنیئر ممبر ہوں. اور پاکستان کی تقریباً تمام روٹس جو بڑے بڑے روٹس ہیں اس کے اوپر میں نے ٹریول کیا ہے, اور ایک وقت میں 500 550 کلومیٹر موٹر بائک پہ ایک ہی وقت میں ٹریول کرنا ہے, یہ میری بہت زیادہ کرتا رہا. سردیوں میں ٹریول کرتے ہیں, گرمیوں میں کرتے ہیں؟ دونوں موسموں میں کیا ہے, دونوں موسموں میں کیا. بلکہ انٹرنیشنل روٹ جو ہے اس میں نے ٹریول کیا ہے ایران کا. ایران کا جو ٹور ہے یہ تقریباً ایران کے 11 شہروں کو وزٹ کیا ہے. اچھا. اور ہم لاہور سے موٹر بائک پہ گئے ہیں, تقریباً 7,500 کلومیٹر کا یہ ٹریول تھا, اور اس میں شدید گرمی تھی, مطلب پنجاب سے گزر کے جب گئے ہیں شدید گرمی تھی, اور اس کے بعد جب زیارت پہنچے ہیں بڑا اچھا موسم تھا, لیکن کوئٹہ کراس کیا تو پھر ریگستان اور صحرا کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح ہر جگہ پہ مطلب موسم گرمی تھا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے موسم جو ہے نا یہ بھی ایک کینوس ہے مختلف قسم کا. ساتھ ساتھ اپنا جو ہے وہ آپ کلکس لیتے رہے ہیں, ساتھ ساتھ اپنی جو ہے وہ جو خوبصورتی آپ کو جو ہے وہ راستے میں ملی اس کو کیپچر کرتے رہے اپنے کیمرے سے. میں کہتا ہوں جی کہ جب صحرا میں آپ جا رہے ہوں اور سن سیٹ ہو رہا ہو نا, تو آپ بس یہ دیکھتے ہو کہ یا اللہ تعالیٰ یہ دنیا کیا چیز ہے, اتنی خوبصورتی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے ایکسپوز کر دیا, یہ دیکھو یہ کیا خوبصورتی ہے. آپ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ سکتے ہیں, سب سے بڑی نعمت آپ کے پاس جو آپ کی آنکھیں ہیں. بالکل صحیح. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی کلک لیتے ہیں, کبھی کبھی تو چلے بندہ پلان کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے اس چیز کو کیپچر کرنا ہے, اس چیز کو کیپچر کرنا ہے, کبھی ایک بے تکی سی بھی سچویشن ہوتی ہے نا, اس کو ایسا ہی بولنا چاہیے کہ کبھی کبھی کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو ایسے ہی بولنا چاہیے, وہ اچھے لگتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کبھی کبھی ایسی ہی تصویریں بھی ہونی چاہیے جو اچھی لگتی ہیں اور وہ کلکس جو ہے وہ بڑے شاندار شاہکار بن جاتے ہیں؟ اچھا جی, میں نے جیسے اپنی گفتگو میں 1-2 جگہ پہ یہ ذکر کرتا آ رہا ہوں کہ قدرت جو ہوتی ہے نا وہ آپ پر مہربان ہوتی ہے. اچھا, آپ نیک نیت ہو کے کام کریں, قدرت آپ کو دکھاتی ہے کہ یہ بھی ہوں میں یہ بھی ہوں. صحیح. اچھا, میں اپنی لائف میں ایک تصویر میں نے ایسی کھینچی ہے کہ میں جب شاہی قلعہ میں یہ لائٹنگ رات کی لائٹنگ شروع کی تو مجھے بھیجا کہ آپ فوراً جا کے نا اس کو ڈاکومنٹ کر کے لے کر آئیں. اچھا, میں گیا تو وہ جو ہاتھی پیر سیڑھیاں ہیں شاہی قلعہ کی, جی اس میں میں اپنا ٹرائیپوڈ لگا کے تو میں نے دیکھا کہ سلو شٹر سپیڈ پہ یہ بڑا اچھا ویو آئے گا. شام ہو گئی ہوئی تھی, جس وقت رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو پکچر میں ڈارک بلو شیڈ آتا ہے اسکائی کا. ٹھیک ہے. تو میں نے نا جب تصویر کھینچی تو مجھے اس دوران ایک فون آ گیا کہ فوراً ادھر آ جائیں. میں وہ چلا گیا, میں نے وہ تصویر پہ غور نہیں کیا. اچھا, اس کے بعد لے لیا آپ نے؟ ہاں جی, وہ پکچر آ گئی. ٹھیک ہے. اب میں جب آفس پہنچا اور میں نے جا کے تصویر دی تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے اس میں. تو میں نے اس تصویر میں دیکھا تو 3 جو ہے نا
اس میں ایسے کچھ مطلب آپ جنات کہہ لیں ان کو یا جو بھی ان کے، وہ 3 لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں، انہوں نے کالے نیچے تک کالے کپڑے پہنے ہیں. ہاں جی. اور وہ جو ہے نا ایسے سیڑھیوں کے اوپر ایسے جیسے تیرتے ہوئے جا رہے ہیں. تو میں نے وہاں دیکھے نہیں خود سے، کیونکہ میں تصویر کھینچی تھی، نہ کوئی وہاں تھا، شاہی قلعہ بند ہو چکا ہوا تھا اور کسی قسم کی کوئی وہ تھی ایسی نہیں تھی ایکٹیویٹی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات جو ہے نا آپ تو ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جلدی جلدی کام کریں اور چلیں. وہی تو میں کہہ رہی ہوں نا کہ ایک بے تکا سا کام ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے اوکے بس ہو گیا. یہ کچھ پکچرز بھی ہوتی ہیں ایسی بے تکی سی. میں کیونکہ خود کلکس کی بڑی شوقین ہوں، کہیں کچھ خوبصورتی نظر آتی ہے تو وہ فوراً سے جو ہے وہ میرے پاس تو خیر موبائل کیم ہی ہوتا ہے، میں نے کوئی اسپیشل کیم تو نہیں رکھا ہوا، لیکن پھر بھی ایک جو آپ کے اندر کا اندر ہوتا ہے وہ آپ کو چین لینے نہیں دیتا نا، آپ کو یہ بھی کیپچر کر لیں، یہ بھی کیپچر کر لیں. تو یہ جو آپ نے بات بتائی یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ نے وہ جلدی جلدی میں وہ پکچر لے لی اور اس میں 3 عجیب و غریب قسم کی مخلوق جو ہے وہ آپ نے کیپچر کر لی. جی بالکل. اور میں جیسے یہ کہوں گا کہ محنت کرنے والا جو ہے نا جی، جو نیک نیت ہو کے کام کرتا ہے اس کو نا اللہ تعالیٰ کی سپورٹ ملتی ہے. ہاں آپ یہ دیکھیں کہ میں تو کام کر رہا ہوں، میں جب گھر سے کام کرنے کے لیے نکلتا ہوں تو میں اپنی والدہ سے دعا لے کر نکلتا ہوں، میں گھر سے وضو ہو کے نکلتا ہوں، اپنی جاب پہ آتا ہوں. اچھا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو مجھے کام ملتا ہے میں اپنی نیک نیت ہو کے سارا کام کرتا ہوں. مجھے جب میں ٹریول کرتا ہوں تو ٹریول پہ بھی رات کو جو ہے نا لیٹ نائٹ تک میں اپنے کام کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا ہے، 2-3 گھنٹے سوتا ہوں. تو ارلی مارننگ اس لیے اٹھ جاتا ہوں کہ سن سیٹ کس سائڈ پر ہو رہا ہوگا، سن سیٹ کو جا کے دیکھنا ہے تاکہ وہ پراپر ہو. یہ سب چیزیں جو ہے نا جب آپ کر رہے ہوتے ہو تو بہت ساری چیزیں آپ کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی. اچھا آٹومیٹیکلی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہوگا، اب تو آپ نے اتنا کام کر لیا ماشاءاللہ، آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہو گیا کہ آٹومیٹیکلی دماغ نے جو ہے وہ ایک میسج آپ کو کنوے کیا کہ ہاں اب یہاں جانا چاہیے یا یہ کرنا چاہیے اور آج مجھے اس پہ نہیں اس پہ کام کرنا ہے. یہ کتنی دفعہ جو ہے وہ پلان کرتے ہیں؟ ہاں جی وہ کیونکہ جیسے میں ابھی ذکر کیا تھا کہ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے فوٹوگرافک سوسائٹی آف پاکستان، تو اس کا میں فائنینس سیکٹری بھی ہوں. تو میں جو ہے نا ہمیشہ یہ کرتا ہوں کہ وہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ جا کے میں کہتا ہوں کہ یار اس طرح کام کرنا چاہیے ہمیں، اور چھوٹے گروپس بنا کے آپ نکلیں کام کریں. یہ نہیں سوچیں کہ یار ہم اس کے ساتھ نہیں جانا یا ہم نے یہ نہیں کرنا، یہ موسم غلط ہے یا کچھ نہیں کریں. ٹھیک ہے آپ پریپیئر ہو کے نکلیں، اپنا کام کریں. صحیح. آپ کو دیکھیں لینڈسکیپ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنا دیا، وہ آپ کے سامنے موجود ہے. اب لینڈسکیپ کو کور کرنے کے لیے آپ کو بعض اوقات کئی کلومیٹر رائٹ لیفٹ پہ جانا پڑتا ہے کمپوزیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن وہی جو ہے نا رائٹ اور لیفٹ پہ جانے میں آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کی ڈائریکشن جو ہے نا وہ درست کروا دیتے ہیں. صحیح جی. کون سی ایسی کوئی شخصیات کو بھی کیپچر کیا؟ کبھی کوئی بڑی شخصیات کے ساتھ بھی جو ہے وہ آپ نے ان کے بھی کوئی پورٹریٹ جو ہے وہ ڈیزائن کیے، کسی کو کچھ گفٹ کیا ہو، کچھ اچھی تصویر لے کے؟ لوگ اکثر اوقات اپنی کوئی بہت اچھی تصویر آ جائے تو اس پر بہت خوش ہو کر انعام بھی دے دیتے ہیں. ہاں جی بالکل. میں نے نا ہمیشہ ان لوگوں پر کام کیا جن کے اوپر کوئی کام کرنے کے لیے نا شاید تیار نہیں ہوتا. اچھا. تو میں دریا پہ چلا جاتا تھا، وہاں پہ جھگیوں میں رہنے والے بچوں کے اوپر ان کی تصویریں کھینچتا تھا، ملاؤں کی تصویریں کھینچتا تھا، کشتی جو کامران کی بارادری جاتی ہے اس پہ. اچھا اس کے علاوہ جو ہے 14 اگست ہوتی تھی تو محلے میں جو ہے بچوں کے وہ جلوس نکلتے تھے، تو میں ان بچوں کی تصویریں کھینچتا تھا اور اس میں جو ایکسپریشنز آتے تھے اور اس میں جو خوشی ہوتی تھی اور کلرز ہوتے تھے، میں شاید میں نے بہت سے فیمس لوگوں کی پورٹریٹس بنائے ہیں اور وہ ایکسیڈنٹلی یہ نہیں بنائے، لیکن ان تک پہنچنے کے لیے موقع ہی نہیں ہوتا تھا کہ کیسے ان کے قریب جائیں. میں اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں تھا جب میں نے بے نظیر بھٹو کا ایک پورٹریٹ بنایا اور وہ جلسے میں تقریر کر رہی تھی اور میں اس کے لیے تصویر بنانے کے لیے گیا. مجھے بڑی مشکل ہوئی، جو سیکیورٹی کی اپنی کلیئرنس کا حساب ہوتا ہے، لیکن میں نے وہ سب تصویریں بنائی ہیں. لیکن جو مجھے ان تصویروں کو بنانے میں راحت محسوس ہوئی ہے نا کہ جن کی خوشی یہی ہوتی ہے کہ وہ جی بالکل آپ نے اگر ان کو ایک ٹافی گولی نکال کے دی نا، یہ بیٹے دیکھو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، اور اس کے بعد آپ ان کی تصویر کھینچیں، آپ ان کا چہرہ دیکھیں، آپ کے ان کی خوشی کیا ہوتی ہے، کیونکہ ان کو عام طور پہ ان کو کوئی اس طرح جو ہے نا وہ ریئیکٹ نہیں کرتا. صحیح. یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہیں یہ دکھنے کے لیے اور دکھانے کے لیے، اس کو کیپچر کرنے کے لیے وقت کی ضرورت ہوتی ہے.
وہ وقت جو ہم ایک دوسرے کو دے نہیں پاتے, آج وہ وقت جو ہم ایک دوسرے کے لیے مسنگ ہے. میں یہ سمجھتی ہوں جی جیسے آپ یہ سب کچھ کیپچر کرتے ہیں, آپ وقت دیتے ہیں کہ مجھے وقت دینا ہے تو مجھے کوئی اچھی چیز اس میں سے جو ہے وہ نکالنی ہے. آج کے ہمارے جو ینگسٹرز ہیں, فوٹوگرافر ہیں, وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جو پکچر آ رہی ہے اس کو لے جاؤ, جو اچھی ہوگی اس میں سے جو ہے وہ ایڈٹ کر لیں گے. آج کل تو ایڈوب فوٹو شاپ پہ اتنا کام سٹارٹ ہو گیا ہے کہ شاید نیچر اور نیچرل چیز سے ہم بہت پیچھے ہٹ گئے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں, اپنے دور کی بات بتائیں کہ آج یہ جو سارا کام ہم کمپیوٹر پہ کر لیتے ہیں, آج میں یہاں بیٹھی ہوں, میرے پیچھے آپ جو ہے وہ امریکہ لگا دیں, سوئٹزرلینڈ لگا دیں, اتنا مطلب ترقی کر لی ہے کہ کچھ بھی آپ کر دیں تو ایسے لگے گا کہ میں وہاں بیٹھی ہوئی ہوں. تو یہ کیا ہے, ایک ہوتا تھا نیچرل وہاں جا کے پکچر لے کے اس ریالٹی کو کیپچر کرنا, اور ایک ہے کہ ہمارے پاس سائنس نے اتنی ترقی کر لی, ٹیکنالوجی نے, کہ ہم جہاں چاہے مرضی جدھر چاہے مرضی جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں. اس سے کتنا فرق پڑا ہے, اچھا اضافہ ہے یا آپ سمجھتے ہیں ہم نیچر سے دور ہو گئے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے نا بہت ہی مطلب وہی والی بات آ گئی کہ سوشل میڈیا اچانک کہا آپ نے, جبکہ ہمارے دور میں تو یہ ہے ہی نہیں تھا. ایک ریئلٹی ہوتی ہے اور ایک امیجنیشن ہوتی ہے. ریئلٹی وہ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے, آپ اس میں میکسیمم کلرز کو تھوڑا سا انہینس کر سکتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ نہیں کر سکتے جو ریئلٹی کے خلاف ہو جائے. لیکن امیجنیشن میں تو آپ جب چلے جاتے ہو نا, تو وہ آپ چیز جو کہ امیجن کر رہے ہو کہ مطلب یہ ہے کہ ایک ایگزیبیشن تھی تو اس میں ایک تصویر کسی نے بھیجی, اور اس تصویر کو جب میرے سامنے کیا تو میں نے کہا یار یہ مسجد ہے, بادشاہی مسجد, اور یہ اوپر پرندے اڑتے جا رہے ہیں نا, یہ سمندر کے کنارے ہوتے ہیں. تو یہ تو مطلب آپ امیجنیشن پہ آپ اب ٹرانسفر ہوتے جا رہے ہیں, آپ ریئلٹی سے دور ہو رہے ہیں. ریئلٹی پہ رہیں تو تاکہ قدرت آپ کو آپ کی اپنی خوبصورتی جو ہے نا وہ دکھائے. نئے آنے والے فوٹوگرافرز کو تو یہ لازمی پتا ہونا چاہیے کہ جتنا آپ نیچر کے قریب رہیں گے, نیچرل چیز کو کیپچر کریں گے, آپ ایڈوب پہ جا کے اتنا کام نہیں کر سکتے. آپ ایڈوب پہ جو چیز لگائیں گے آپ کو پتہ ہی نہ ہو اس کے بارے میں, آپ جو چیز سمندر, وہی والی آپ والی بات کہ ایک شاہی قلعے کی تصویر ہے, اس پہ وہ والے پرندے اڑا رہے ہیں کہ جو سمندر پہ اڑتے ہیں, تو وہ پھر وہ عجیب سی جو ہے وہ بات آ جائے گی کہ شاہی قلعے پہ یہ پرندے کہاں سے آ گئے. نیچرل چیز نیچرل ہوتی ہے, اور جو آپ نے ایڈوب پہ کام کیا ہے وہ ایڈوب پہ ہوتا ہے. تو ایڈوب پہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے, بہت فاسٹ کام ہو رہا ہے, بہت زبردست جو ہے وہ ٹیکنیکس جو ہے وہ آ گئی ہیں, لیکن اس کو یوز کرنے کی بھی ٹرکس اور ٹپس ہوتے ہیں, تو وہ ضرور جو ہے وہ فالو کریں. اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو تو شوق تھا, آپ شوق کے تھرو جو ہے وہ اس فیلڈ میں آئے اور اب آپ کام کر رہے ہیں, اب آپ مختلف جو ہے وہ کیپچر کر رہے ہیں چیزیں. آپ نے بہت سے جلسے جلوس بھی کیپچر کیے ہیں, آپ نے بہت سارے جو ہے وہ سیاسی ادوار بھی دیکھے, اور بہت ساری جو ہے وہ آپ نے سوشل دور بھی دیکھا, جب آپ نے جو ہے وہ 9-10 محرم کے جو ہے وہ جلوس بھی کور کیے ہوں گے. مطلب لاہور سے ریلیٹڈ, پاکستان سے ریلیٹڈ ہمارا جو کلچر ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ نے کیپچر کی ہوں گی. یہ ایک آپ کی جو میموری ہے, جو آپ کی ایک تاریخ ہے, اس کو آپ نے اکٹھا کیسے کر کے رکھا ہوا ہے, اپنے پاس کیسے سنبھال کے رکھا ہوا ہے, اور یہ آپ سے آنے والے جو لوگ ہیں وہ کیسے مستفید ہو رہے ہیں؟ جی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ بہت سے ادوار دیکھے, اور اس میں سوشو اکنامک پرابلمس بھی آتی رہیں, لیکن ہمیشہ یہ گمان رکھا کہ یہ ہمارا پاکستان ہے اور ہم نے اس کو بہتر بنانا ہے, اس کو خوبصورت بنانا ہے. اس کی جو ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں نا, یہ بھی ہمارے لیے قابل قبول ہیں. ایسی بھی تصویریں اتاری ہیں آپ نے؟ جی بالکل, بہت ساری ایسی گلیوں میں جو کوڑے پڑے ہوتے ہیں, جو جگہ جگہ پر جو ہے وہ کہیں کوئی جو ہے وہ پیٹس پھر رہے ہیں اور وہ اس کوڑے میں جو ہے وہ جا رہے ہیں, اور اس طرح کی بھی تصاویر لی ہیں آپ نے؟ میں بنیادی طور پہ ہمیشہ اچھا گمان رکھتا ہوں فوٹوگرافی کے لیے, اور میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اپنے ملک کا بہتر امیج جو ہے نا وہ دنیا میں جائے. تو میں نے اپنے دوستوں کو بھی یہی بتاتا ہوں کہ دنیا ہمیں جو ہے نا اپنی سب سے پرائم لوکیشنز دکھاتی ہے, اور کئی ایسے کنٹریز ہیں جہاں میں گیا ہوں, میں نے جا کے وہاں کہا کہ یار وہ جو فلموں میں آتا ہے وہ کدھر ہے, ہاں تو وہاں تو گند ہی پڑا ہوتا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی چاہیے کہ یہ ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم بس اپنی گندگی اور اپنی مشکلات جو ہیں وہ پوری دنیا کو دکھائیں.
آپ اپنی یہ دکھائیں کہ ہم ایسے لوگ ہیں, ہم بہت اچھے گمان والے لوگ ہیں, ہمارے مزاج بہت اچھے ہیں, ہم فرینڈلی لوگ ہیں, لوگ آئیں اور ہمارے ملک کو دیکھیں, ہمارے شہر کو دیکھیں. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک فوٹوگرافر کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے اور تمام پرنٹ میڈیا میں جہاں بھی اس کو موقع ملتا ہے تو پاکستان کی وہ اچھا امیج دکھائیں جو کہ دنیا میں جو ہے نا وہ پاکستان کی پہچان. اچھا, یہ آپ نے بہت بڑی بات کی ہے. ہمارے فوٹوگرافرز نے پاکستان کا وہ رخ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر پینٹ کیا کہ جس میں ایک بچہ جو ہے وہ کوڑے دان سے جو ہے وہ کھانا نکال کر کھا رہا ہے, پھر جو ہے وہ بہت سارے بچے جو ہے وہ کوڑے کے پاس اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے. ان تصاویر نے پوری دنیا میں جو شور مچایا اور اس پر جو ہے وہ بڑے بڑے اداروں نے جب نوٹس لیا تو انہوں نے پاکستان کو ایک نئے رخ کے ساتھ دیکھا. انہوں نے شاید دیکھا کہ یہاں کوئی خوبصورتی اس طرح نہیں ہے, صرف گندگی ہی موجود ہے. تو آپ کی یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس وقت ہماری ذمہ داری بنتی ہے اور خاص طور پہ ان فوٹوگرافرز کی کہ جو یہ تصویریں کیپچر کر کے سوشل میڈیا پہ وائرل کرتے ہیں کہ اپنے ملک کا خوبصورت رخ پینٹ کیجئے. پوری دنیا میں یہ تصاویر جو ہے وہ جا رہی ہیں. جو بھی ہم کام کر رہے ہیں میڈیا کے تھرو یا پرسنلی کر رہے ہیں یا اپنے یوٹیوب چینلز لوگوں نے جو ہے وہ کھول لیے ہیں یا جس طرح سے بھی ہے, تو آپ اس پہ وہ کام دکھائیں جو نیچر ہے, جو نیچرل ہے, نہ کہ آپ وہ کام دکھائیں جو صرف 5 لوگ کرتے ہیں اور اس کا جو ہے وہ شور شرابہ مچ جائے اور جو 10 لوگ جو اچھا کام کر رہے ہیں وہ پس پردہ جو ہے وہ پڑ جائے. اصل میں ہو یہی رہا ہے. آج جو فرید صاحب ہمارے کا المیہ ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم کر یہی رہے ہیں, لیکن ہمیں اس چیز سے نکلنا ہوگا. ہمیں کچھ اچھا پازیٹیو رسپانس جو ہے وہ عوام کو دینا ہوگا, پوری دنیا میں اپنا جو ہے وہ پازیٹیو امیج جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہوگا. تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے لیے پہلا سٹیپ کیا ہوگا؟ اچھا جی, دیکھیں آپ یہ جو بھی ساری آپ نے گفتگو کی نا, اس کا جو ہے نا ہماری پوری کمیونٹی کی مزاج کے اوپر جو ہے نا یہ ایک سوال جاتا ہے. سوال ہے بہت بڑا. میں نے جیسے آپ کو ذکر کیا تھا کہ میں نے موٹر بائک پہ ایران کا وزٹ کیا, اور یہاں سے تہران تک اور پھر اصفہان شیراز سے ہوتے ہوئے واپس اس سائڈ پہ آئے. تو میرے محلے کے دکاندار نے مجھ سے پوچھا کہ کیسا رہا آپ کا سفر ایران کا. اچھا. وہاں پہ سنا کہ بڑی صفائی ہوتی ہے. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا تمہاری دکان کے آگے جتنے ریپر پڑے ہوئے نا, اتنے ریپر میں نے 11 شہروں میں کسی جگہ پہ پڑے ہوئے نہیں دیکھے. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہاں پہ کوئی ڈنڈا لے کر کھڑا ہے, صحیح, وہ وجہ یہ تھی کہ ان کی مزاج میں یہ چیز ہے کہ ہم نے کوڑا نہیں پھینکنا. لہٰذا ہمارے یہاں آپ صفائی کے لیے جتنے مرضی بندے لگا دیں, بھئی کوڑا پھینکنے والوں کو روکیں گے تو یہاں سے بدلنا ہوگا. جی, یہاں سے بدلنا ہوگا, اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ کوڑا جو ہم اپنے گھروں کو صاف کر کے اپنے دروازے کے باہر رکھ دیتے ہیں اور وہ کوئی کتا یا بلی آ کر جو ہے وہ اس کو دروازے کے باہر ہی گرا دیتا ہے. اب وہ صفائی کرنے کا آپ کا کیا فائدہ ہوا کہ جو آپ نے گھر سے باہر کوڑا رکھ دیا, آپ کے دروازے پہ کوڑا ہی کوڑا جو ہے وہ پھیلا پڑا ہے. باہر سے آپ کا جو ہے وہ گھر بھدا نظر آ رہا ہے اور اندر سے آپ صفائی کر کے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہ المیہ ہے جس پہ ہم نہیں سوچتے, اور یہ تب تک نہیں ہوگا پیکٹس میں بند کر کے اس کو جو ہے وہ کلپ کر کے یا اس کو بند کر کے کوڑے کو جو ہے وہ ہمیں رکھنا چاہیے, جو ایک اصول یا طریقہ کار یا پڑھے لکھے مہذب معاشروں میں ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم کیا کرتے ہیں, وہی سارا کچھ جو ہے وہ کوڑا جو ہے وہ اس میں بھرا اور پیکٹ کو خالی چھوڑ دیا, شاپنگ بیگ کو, اور اس کو جو ہے وہ ویسے ہی جو ہے وہ جا کے ڈسٹ بن میں رکھ دیا. تو کتے بلیوں کے لیے آرام سے جو ہے وہ سکون ہوتا ہے, وہ ان کو اوپن ہی چیز مل جاتی ہے, وہ پھر وہاں پہ پھیلا کے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ہمیں خود بدلنا ہوگا. اچھا, آپ دیکھیں کہ کیونکہ اب ہمارے جو ہے نا فوڈ ٹرینڈ بچوں کے حساب سے وہ آگے جنک فوڈ میں, جنک فوڈ آ گیا. اب آپ کی بیکری پہ جا کے کوئی پیسٹری خریدنے نہیں جائیں گے, بلکہ ہو سکتا ہے کسی بچے کو پیسٹری کا پتہ ہی نہ ہو, اس کو یہ پتا ہو کہ کپ کیک ہوتا ہے اور کپ کیک کے اندر یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے, ایسے کھونے اور ایسے کھا دیں. صحیح ہے. اور اس کے بعد کی بات تو ہم نے ذکر ہی نہیں کیا کہ بعد میں ہم نے اسے پھینکنا کدھر ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک فرینچ ٹورسٹ آئے تھے, بائکر تھے وہ. اچھا. تو یہاں پہ شالنی دروازے میں ان کو ہم کلفی کھلانے کے لیے لے گئے, مشہور کلفی ہے بابا جی کی کلفی. اچھا, تو وہ میں نے دیکھا کہ وہ مسٹر اینڈ مسز تھے, وہ کلفی نکال کے نا تو وہ ادھر ادھر بڑی پریشانی میں دیکھ رہی ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا مطلب پرابلم, تو اس نے مجھے یہ سوال کیا کہ میں نے کدھر پھینکنا. اس وقت اس کے پاؤں میں ہر طرف یہی ریپر پڑے ہوئے تھے. تو میں نے اسے کہا کہ اینی ویئر, کیونکہ میرے پاس اس کا جواب ہی نہیں تھا. کیا میں اسے کہتا کہ وہ ڈسٹ بن میں پھینکو, تو پھر اگلا سوال اس کا یہ ہوتا کہ یہ جو سب جو ہیں یہ کہاں, مطلب یہاں کیوں پھینکا ہے.
ہماری یہ بہت میسو قسم کی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کمیونٹی کو. صحیح کہہ رہے ہیں. اور اندرون شہر میں تو اب بھی آپ دیکھ لیں تو صفائی کے انتظامات اس قدر ناقص ہو چکے ہیں, کوڑے ڈھیر لگ چکے ہیں, کوڑے دان بھر چکے ہیں. ہم کوڑا وہاں پہ اتنے بڑا ڈسٹ بن پڑا ہوگا لیکن کوڑا پھر بھی نیچے پھینک کر جو ہے وہ چلے جائیں گے. اب ساری چیزیں جو ہے وہ ظاہری بات ہے بھائی اداروں نے تھوڑی ٹھیک کرنی ہے, آپ نے بھی تو کچھ ٹھیک کرنا ہے اپنے آپ کو, آپ بھی تو ٹھیک کریں, آپ بھی تو صحیح طریقے سے جو ہے وہ ایک مہذب شہری ہونے کا ثبوت دیں. ہمیں بھی تو چاہیے کہ ہم اپنے اندر سے اپنے آپ کا جو ہے وہ بدلاؤ لے کر آئیں, نہ کہ ہم جو ہے وہ ارد گرد دیکھیں کہ فلاں نے ساتھ والے نے نکل کے جو ہے وہ کوڑا یہاں پہ پھینکا ہے میں بھی ادھر ہی پھینکوں گا, کیونکہ اس نے پھینکا ہے تو میں نے بھی ادھر ہی پھینکنا ہے. اب یہ جو اس نے کیا ہے میں نے بھی کرنا ہے, یہ والا حساب بڑا خراب ہے. جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو تب کوئی نہیں کہتا کہ اس نے اچھا کام کیا میں بھی کروں گا. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ جو ہے وہ اپنی مینٹالٹی کو کب چینج کریں گے, یہ چیزیں کب جو ہے وہ بدلاؤ آئے گا ہم میں, اور کب ہم اس صفائی کا ستھرائی کا, حالانکہ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو اگر ایک چیز ہے ہی نصف ایمان تو ہمارا پھر نصف ایمان تو ہوا ہی نہیں نا کہ ہم نے تو صفائی رکھی نہیں. بالکل, میں ایز اے فوٹوگرافر جو ہے آپ کی ساری بات سے ایگری کرتا ہوں, اور میں اس چیز پہ بلیو رکھتا ہوں کہ کئی دفعہ میں ایسا فریم بہت اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن کچھ گندگی کی وجہ سے میں اس کو نہیں لے پاتے. اور اگر آپ اپنے فریم جو ہے نا ان کو اگر آپ ٹھیک کر دیں گے, آپ کی نظر کے آگے جو کچھ نظر آ رہا ہے نا وہ آپ کا فریم ہے. آپ اپنے فریم کو اگر ٹھیک کر لیں تو میرا خیال میں یہ ہمارا شہر, یہ ملک, ہم لوگ جو ہے نا پوری دنیا میں ایک الگ چہرے سے پہچانے جائیں گے. بالکل اس وقت ہمارے پاس جتنی ہیریٹیج ہے, جتنی مونومنٹس ہیں, جتنے فرینڈلی پیپل ہیں, جتنا بیہیویئر پازیٹیو ہے, یہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ دنیا میں شاید یہ اتنا بڑا کمبینیشن شاید کہیں نہ ہو. اور یہی وجہ ہے کہ ٹورسٹ کے لیے بیسٹ پلیس پاکستان ڈکلیئر کی گئی ہے. آئیں ہم ان کے لیے مہمانداری کریں گے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمیں بچپن میں اگر کوئی انگریز دیکھتے تھے مال روڈ پہ تو ہم اسے جا کے سلام کرتے تھے, اور انگلش جو ہوتی تھی تھوڑی بہت اس میں اس کا حال چال پوچھتے تھے, ہیلو ہائے. تو یہ کلچر واپس آنا چاہیے. کلچر واپس آنا چاہیے, ایگزیکٹلی واپس آنا چاہیے. لیکن ہم اپنے کلچر سے بہت دور ہیں, ابھی ہم نیچر سے بہت دور ہیں. ہمیں نیچر کے قریب ہونا پڑے گا. اور آپ جیسے فوٹوگرافر ہمارے اسٹوڈیو میں جس طرح تشریف لاتے ہیں, آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نیچر کو زیادہ سے زیادہ کیپچر کر کے جو ہمارے ینگسٹرز کے لیے لے کر آئیں, تاکہ پتہ چلے, ہم سب جان سکیں کہ ہمارا پاکستان کتنا خوبصورت ہے, اور ہم پاکستان کے لیے مزید جو ہے وہ اور یوزفل جو ہے وہ ورک کر سکتے ہیں, کام کر سکتے ہیں, اور اس کی بیوٹی سے مستفید ہو سکتے ہیں. انٹرنیشنل لیول پہ جیسے آپ نے بھی اپیل کی, میری بھی اپنے پروگرام کے تھرو یہ اپیل ہے کہ برائے مہربانی ہمارے جو پاکستان کے فوٹوگرافر ہیں وہ نیچر کو کیپچر کریں, خوبصورتی کو کیپچر کریں, ایک اچھا پازیٹیو رسپانس جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ پہنچائیں, نہ کہ آپ جو ہے وہ ہمارا بیڈ امپیکٹ یا اسپیکٹ جو ہے وہ لوگوں کو دکھاتے پھریں کہ جس سے جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں خود شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. کیا کہتے ہیں فرید صاحب؟ جی بالکل, میں مزید کچھ گزارشات جو ہے نا وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا نا کہ فوٹو ٹورزم اور اس پہ بڑی ریچ قسم کی بحث, ہمارے میلے, ہمارے تہوار, ہمارے ہر چیز ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے پیسے سے کیمرہ خریدتے ہیں, اپنے ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور ہیریٹیج پہ جا کے کام کرتے ہیں, اور اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں اپنے خرچ پہ تاکہ پاکستان کا بہتر امیج ڈیولپ ہو, وہ جب کسی بھی ہیریٹیج سائٹ پر جاتے ہیں تو ان کو وہاں فوٹوگرافی جو ہے نا وہ الاؤ نہیں ہوتی. اچھا, بادشاہ مسجد کیا ہوگا, آج چلے جائیں وہاں پہ آپ فوٹوگرافی الاؤ نہیں ہے, آپ DSLR کیمرہ یا ٹرائیپوڈ نہیں لے جا سکتے. اچھا, اب اس میں ظاہر ہے کہ مختلف آ رہا ہے کہ جی یہ کمرشلائز ہو گیا ہے, اس کی اتنی فیس ہے اور اس کی اتنی فیس ہے. صحیح. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوٹوگرافک سوسائٹی آف پاکستان کے پلیٹ فارم سے میں یہ گزارش آپ کے ذریعے سے کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی پروٹوکول جو ہے نا اس کے لیے سیٹ کر دیے جائیں کہ یہ فوٹوگرافر ہیں جو کہ نان کمرشل ہیں, اور یہ پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے, پاکستان کا پازیٹیو امیج دنیا کو دکھانے کے لیے کام کر رہے ہیں, ان کو ان سائٹس پر کام کرنے دیا جائے.
जी बहुत शुक्रिया फरीद अहमद खान साहब आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया। आप पाकिस्तान के बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी और टूरिस्ट भी माशाल्लाह, आपने अपना जो है वो एक्सपीरियंस हमारे साथ जो है वो शेयर भी किया और हमने जो है वो ये एक्सपीरियंस जो है वो लोगों को भी दिखाया। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह आपने अपील की है कि वो आम फोटोग्राफर जो कि इधर उधर की चीज़ जो है वो कैप्चर करके सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं, उनको इजाज़त मिलनी चाहिए कि वो हमारे हेरिटेज को जो है वो कैप्चर कर सकें, हमारी जो है वो तारीख को, हमारे विरसे को कैप्चर करके जो है वो पूरी दुनिया को दिखा सकें, जबकि उनको इजाजत नहीं मिलती, जिसकी वजह से जो है वो अच्छी चीज रह जाती है और बुरी चीज जो है वो पोस्ट हो जाती है। तो इसी के साथ आज का प्रोग्राम इतना ही। डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाजत दीजिए। कल फिर सेम टाइम सेम चैनल आपसे मॉर्निंग में मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और अहम टॉपिक के साथ। अगर कुछ देखना चाहते हैं, कोई और टॉपिक आपके जहन में है या किसी पर्सनैलिटी से मुलाकात करना चाहते हैं तो जरूर मुझे लिखिएगा। और साथ ही यूट्यूब पर जो है वो आपने प्रोग्राम को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। इसी के साथ अल्लाह ने के बाद।